नाज़रीन, मेरा नाम है हसनैन सवाती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पैगाम अ मैसेज फॉर ऑल। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस प्रोग्राम में हम मदऊ करेंगे न सिर्फ सियासी और समाजी शख्सियात को बल्कि सरकारी इदारों के अफसरान बाला को, और उनसे हम पूछेंगे वो सवालात जो आप और मैं उनसे पूछना और जानना चाहते हैं। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हमने जिन शख्सियात को मदऊ किया है उनका ताल्लुक़ है अंजुमन मरकज़िया गुजरां पाकिस्तान यूथ विंग से। नाज़रीन, इस तंजीम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली 1949 में रजिस्टर्ड की गई और इसका कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब किया गया जो खान बहादुर मौलवी फ़तेहद्दीन साहब ने किया। नाज़रीन, अगर इस तंजीम की KPK के हवाले से बात की जाए तो सरदार मोहम्मद याकूब गुज्जर, सरदार यूनुस गुज्जर मरहूम, उनके अलावा सरदार फ़ख्र आलम गुज्जर मरहूम जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, ने इस तंजीम में बहुत तकलीदी किरदार अदा किया KPK के हवाले से। नाज़रीन, इस तंजीम के अगराज़ व मकासद क्या हैं, ये तंजीम सोशली क्यों एक्टिव है, कैसे एक्टिव है और क्या किरदार अदा कर रही है मुआशरे में, उसके लिए हमने अपने प्रोग्राम में जिन शख्सियात को मदऊ किया है उनमें सबसे पहली शख्सियत हैं सरदार उस्मान गुज्जर साहब जो अंजुमन मरकज़िया गुजरां KPK के प्रेसिडेंट भी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब शाहिदुर रहमान साहब जिनका ताल्लुक़ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से है, और जनाब डायरेक्टर हैं गोजरी लैंग्वेज एंड कल्चर सोसाइटी के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब आशिक लतीफ़ खटाना साहब जिनका ताल्लुक़ अंजुमन गुजरां यूथ विंग पाकिस्तान। हम तीनों भाइयों को वेलकम करते हैं जी अपने प्रोग्राम में। उस्मान अली साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपनी तंजीम के बारे में बताएं कि आपकी इस तंजीम अंजुमन मरकज़िया गुजरां पाकिस्तान का किरदार क्या है, इसका मंशूर क्या है, और इस तंजीम को बनाने के अगराज़ व मकासद जानना चाहेंगे हमारे नाज़रीन। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हज़ारा वन TV का, हसनैन भाई सवाती साहब आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और फिर आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा मेरी अंजुमन के हवाले से, अंजुमन मरकज़िया गुजरां पाकिस्तान के हवाले से, तो जी मैं आपको बताता चलूँ कि इस तंजीम का जो क़याम था वो तो पाकिस्तान बनने से पहले ही हो चुका था, और वो 1939 में, ये बात चल रही थी 1900 में, तो 1900 से लेके 1939 में ये रजिस्टर हुई थी अंजुमन मरकज़िया गुजरां हिंद के नाम से। उसके बाद क्योंकि जब तकसीम का अमल हुआ और पाकिस्तान अलहदा हो गया, हिंदुस्तान अलहदा हो गया, तो ये 1949 के अंदर खान बहादुर मौलवी फ़तेहद्दीन साहब की इसमें मेहनत और काविश शामिल थी, तो 1949 के अंदर इसको रजिस्टर किया गया, इसका अपना मंशूर दिया गया, इसके लिए जो आइन मुरतब किया गया, तो उस हवाले से इसके अपने इलेक्शंस होते हैं और इनका चुनाव किया जाता है और पूरी आइनी तरीके से हर कार्रवाई होती है। एक तो आपका सवाल का जो पहला हिस्सा था जो मैंने आपको मुख्तसर तौर पे बयान किया थोड़ा सा इसका, और दूसरा ये आपको मैं बताता चलूँ जो आपने पूछा कि इसका मकसद क्या है। असल में किसी भी फलाही तंजीम का काम फलाह का होता है, और फलाह के काम में देखा जाता है कि ये तंजीम की बुनियाद क्या है, क्योंकि इसकी बुनियाद एक कौम के बारे में थी, एक कौम के हालात को देख के इस तंजीम का क़याम किया गया, और उस दौर में क्या हालात थे, क्यों ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्यों हुआ, ये सब चीज़ें अगर इस वक्त बयान करना शुरू कर दूँ तो क्योंकि वक्त की भी कमी है, टाइम भी कम है, इसलिए मैं उसकी इतनी गहराई में जाना नहीं चाहूँगा। सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जिस वक्त अंग्रेज़ का दबाव था और मुख्तलिफ़ कौमों पर जो रुकावटें आईं और जो पाबंदियाँ लगीं, उस हवाले से हमें उस वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने देखा और ज़रूरत पेश आई कि अपनी कौम को कैसे उठाया जाए, क्योंकि हमारी कौम के ऊपर तालीम की भी पाबंदियाँ थी, सरकारी नौकरियों पे पाबंदियाँ थी, तो उन पाबंदियों को, उन चीज़ों को देख के इस तंजीम का क़याम जो है वो क़याम पाकिस्तान से पहले ही आ चुका था, और फिर पाकिस्तान में हमने हमारे बुज़ुर्गों ने इसे रजिस्टर करवाया 49 के अंदर। फिर ये तंजीम अपना काम करती रही इस हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और फिर इनके जो हकूक़ थे जायदाद और ज़मीन के हवाले से, जो इनके मालिकाना हकूक़ थे उनको दिलवाने के लिए किसान महाज वजूद में आई थी। वो इसी वजह से वजूद में आई थी कि किसानों को उनका हक़ दिया जाए, तो इसके ऊपर फिर मेहनत हुई, तालीम के ऊपर मेहनत हुई। तो पीछे पूरा आपको क्या बताऊँ, अभी मौजूदा आपको बताऊँ कि अभी हमने जो अंजुमन मरकज़िया गुजरां पाकिस्तान, जो इस वक्त चौधरी सलीम अलाई साहब सदर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे चलाया, और अभी हमारी जो तालीम है उसके ऊपर काम हो रहा है, जिसमें हमारे पूरे पाकिस्तान में हमने यतीम बच्चों के लिए और नादार जो बच्चे थे तो सही, अगर उनके वालिदैन भी ज़िंदा थे लेकिन वो इतना
غریب تھے کہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ان بچوں کو سب سے پہلے ہم نے جو ان کا کاپیوں کا اور جو سلیبس تھا وہ مہیا کیا، پھر اس کے بعد سردیوں میں ان کو گرم کپڑے جو ہیں وہ مہیا کیے، پورے پاکستان میں جتنا اس تنظیم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہمارے بچے 80% سے زیادہ نمبر لیتے تھے یا 80% جنہوں نے نمبر لیے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، تو ان کو ہم نے یہ کیا کہ ان کو ہم نے اسکالرشپ دی جو یتیم بچے تھے یا غریب بچے تھے، تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ اب آگے ایک اور پروگرام ہمارا چل رہا ہے جس میں ہمارے جو بچے ہیں اور جو پڑھنا چاہتے ہیں اور لائق بچے ہیں 80% نمبر لے رہے ہیں اور سرکاری کالج میں ان کو داخلہ اور پھر آگے جو ان کی مشکلات ہیں میڈیکل کالجز کے حوالے سے، تاکہ وہ اپنے سرکاری کالجز میں داخلہ لیں اور باقی ان کا جتنا خرچہ ہے وہ اس تنظیم نے چلانا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے منشور میں صحت ہے، تعلیم ہے اور ہماری اپنی قوم کے اندر روابط کا بڑھنا ہے، تاکہ ہم اپنی پہچان کروا سکیں اور اس چیز کو آگے لے کے بڑھ سکیں۔ تو شاہد الرحمان صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ کا تعلق کشمیر کے بہت ہی خوبصورت ایک گاؤں سے ہے، آپ گوجری لینگویج کلچر اینڈ سوسائٹی کے ماشاءاللہ چیئرمین بھی ہیں، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سوسائٹی آپ نے کب ڈیولپ کی، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور ابھی تک کیا کردار ہے سوسائٹی کا، اور اسپیسیفکلی آپ کی گوجری لینگویج کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ حسنین بھائی، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، اور ایک بڑا خوبصورت ایک لفظ ہے کلچر۔ جس طرح آپ کہتے ہیں، آپ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قوم کی شناخت کیا ہوتی ہے، تو ہمیشہ قوم کی شناخت اس کے کلچر سے، اس کی ثقافت سے، اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ تو اسی کو دیکھ کر، کیونکہ ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے، ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر قوم کی ایک زبان ہوتی ہے، یہ سب چیزیں مل کر اس قوم کی شناخت بناتی ہے۔ سوسائٹی ہے یہ KPK بورڈ سے یہ اس کو رجسٹر کروایا گیا ہے، کیونکہ یہ KPK بورڈ سے رجسٹر ہے، اور آپ اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ جو ہزارہ ڈویژن ہے یہ اس قوم گجر قوم کی وجہ سے یہ رچ ہے۔ اور اسی طرح آزاد کشمیر، اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو تقریباً پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، اس میں یہ قوم رہتی ہے، اور اس کا ایک مخصوص جو رہن سہن ہے، مخصوص طرز زندگی ہے۔ تو اس کے تحفظ اور احیاء کے لیے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی، کیونکہ اس پر گوجری زبان میں کافی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جس میں قرآن پاک کے تراجم ہیں، جس میں سیرت نگاری ہے، اور اس میں شاعری، افسانہ نگاری، حتیٰ کہ فلم اور ڈراماز وغیرہ بھی اس زبان میں بن چکے ہیں۔ لیکن اس میں ایک ضرورت ہم نے یہ محسوس کی کہ جو ہمارا کوئی شخص یا کوئی بندہ شہر کی طرف موو کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو وہ اپنی زبان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم اس کو ایک ری بلڈ کریں، اس ٹرینڈ کو، کہ ہم ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو زبان ہوتی ہے اصل قوم کی شناخت اور اثاثہ ہوتا ہے، اس کو آپ بولیں جہاں بھی آپ جاتے ہیں۔ اس سوسائٹی کے تحت چونکہ کم وقت میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کم وقت میں اس نے بڑا مائل سٹونز اچیو کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو سردار محمد یوسف صاحب، جو کہ سابق وفاقی وزیر رہے ہیں اور اس وقت MNA ہیں KPK میں، تو ان کی سربراہی میں اس سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے پہلی مرتبہ گوجری نصاب کو شامل کیا گیا ہے، اس کی قرارداد منظور کروائی ہے، جس کا لامحالہ کریڈٹ سردار محمد یوسف صاحب کو جاتا ہے، اور نہ صرف گوجری کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کوہستانی شینا ہے اس کو بھی شامل نصاب کروانے کی جو قرارداد ہے وہ منظور کروائی ہے۔ اس کے بعد ہم نے گوجری زبان کا نصاب تیار کیا ہے، اسی پلیٹ فارم پر ہم نے مختلف کتابیں جو نصاب میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، وہ بھی اسی پلیٹ فارم سے ہم ان کو تیار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زبان کو بولنے اور اس کی ترویج دینے کے لیے ہم ایک شعور بلڈ کر رہے ہیں لوگوں میں، کہ آپ اس زبان کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ آپ کی شناخت ہے۔ تو اس بہت کم عرصے میں یہ تقریباً جو 3 بڑی جو اچیومنٹس ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو قرارداد منظور کروائی گوجری نصاب کو حکومت سے منظور کروانے کے لیے، دوسرا یہ کہ کتابیں اس کے پلیٹ فارم سے ہم تیار کر رہے ہیں، اور جو تیسرا ہے وہ ہم شعور بلڈ کر رہے ہیں۔ تو سردار عثمان صاحب، ہم جاننا چاہیں گے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سردار یعقوب گجر صاحب نے اپنی زندگی کے 65 سال اس تنظیم کو دیے ہیں۔ ویسے تو ان کی شخصیت کے بارے میں اگر ہم بات کرنا شروع کر دیں تو نہ ہمارے پاس اتنے الفاظ ہیں اور نہ ہی اس پروگرام کا اتنا وقت، لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ کائنڈلی ان کی زندگی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ان کا کردار بتائیں سوسائٹی کے حوالے سے اور اس تنظیم کے حوالے سے۔
بہت اچھا سوال کیا حسنین صاحب آپ نے. دادا ابو کے حوالے سے اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے. آمین. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس تنظیم کو 65 سال دیے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آپ کو پچھلے کوشچن میں بھی اس کا جواب میں نے دیا تھا, جو اس قوم کے اوپر پابندیاں تھی یا جو ہماری قوم میں مظلوم طبقہ تھا, اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اس کے اوپر کیسے محنت کریں کہ آگے آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں, چاہے وہ دنیا کا کوئی شعبہ ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دادا ابو نے اس تنظیم کو جوائن کیا تھا 1955 میں. جب انہوں نے اس کو جوائن کیا تو اس سے پہلے دادا ابو کو اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی, کیونکہ یہ تو 1949 میں وجود میں آ چکی تھی. اور 1952 میں آئی تھنک اس نے تنظیم نے اپنا قدم رکھا سردار فخر عالم صاحب مرحوم کے تھرو, جو کہ ہری پور سے بلانگ کرتے تھے اور ایکس چیف جسٹس بھی رہ چکے. تو اس تنظیم کو باقاعدہ طور پہ جو KPK میں متعارف کروایا گیا, وہ 3 سال گزر گئے. جب ان کی ملاقات ہوئی یہاں پہ ہماری ایک ورک شاپ تھی چھوٹے دادا ابو کی, مستری ایوب ان کا نام ہے, سارے اس نام سے ان کو جانتے ہیں. تو وہاں پہ وہ آیا جایا کرتے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا. تو سردار فخر عالم صاحب نے ایک دفعہ پوچھا, بات چل رہی تھی کہ یعقوب تم بھی گجر ہو؟ انہوں نے کہا میں تو پکا گجر ہوں. کہتے ہیں میں تو تم لوگوں کو جدو نہیں سمجھتا رہا. تو جب یہ بات انہوں نے کی دادا نے کہا میں تو پکا گجر ہوں. تو پھر سردار فخر عالم صاحب نے کہا ہماری ایک تنظیم ہے. ان کا تو یہ تنظیم ہے, آپ 1952 میں اس کو جوائن کیا ہے تو 3 سال بعد آپ ایبٹ آباد پہنچے, ابھی تک آپ ایبٹ آباد ہی نہیں پہنچے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری قوم کی ایک تنظیم بھی ہے. تو پھر انہوں نے کہا آپ اس تنظیم میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایسے. انہوں نے کہا کوئی پروگرام کیا؟ انہوں نے کہا کوئی پروگرام نہیں ہے اس طرح سے. انہوں نے کہا اس بار جو پروگرام ہوگا وہ ہم لاؤڈ سپیکر کے اوپر کریں گے. وہ پھر مانے نہیں تھے, لیکن پھر کرتے کرتے دادا ابو نے وہ جو پہلا پروگرام کیا تھا تو وہ پھر پورا ایک پروگرام ایک وہ بنا کے, اس سے پہلے ایک ڈرائنگ روم کے اندر, ڈرائنگ روم کی سیاست سمجھیں یا جو کچھ سمجھیں اس کو, تو وہ ڈرائنگ روم کے اندر ہوتی رہی. لیکن دادا ابو کے آنے کی وجہ سے پھر اس پروگرام کو حتمی شکل دی گئی اور لوگوں کو بلا کے ایک آؤٹ ڈور ایک پروگرام رکھا گیا اور اسپیکر کے تھرو انہوں نے کہا کوئی بندہ نہ آئے لیکن ہم بتائیں گے کہ ہماری قوم کے مسائل کیا ہیں, اس کو ہم نے اجاگر کرنا ہے. تو اس وجہ اس کو سامنے رکھ کے یہ پروگرام جو ہے وہ آیا. پھر اس کے بعد دادا وہ چلتے رہے. پھر یہ پروگرام ہماری ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے لاہور میں, ہمارا اپنا ایک مرکز ہے وہاں پہ. میں اگلا سوال کرنا چاہوں گا جناب عاشق لطیف صاحب سے. آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اپنی اس سوسائٹی میں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کب سے اپنی اس تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہیں اور آپ کا کیا کردار ہے ابھی تک اس تنظیم کا پاکستان کے حوالے سے یا KPK کے حوالے سے؟ اصل میں سر یہ تو ابھی ہماری تنظیم سازی کا عمل شروع ہے. جو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی ہماری کابینہ تیار ہوئی, تحصیل ایبٹ آباد کی, اب ضلع ہری پور اور ضلع منصورہ کا انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں وہ بھی تیار ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ سر یہ جو ایجوکیشن کے لیے جو کام شروع کیا تھا چودھری سلیم الہی صاحب نے, ہمارے نوجوان ماہر تعلیم چودھری عرفان اختر صاحب کی قیادت میں, تو وہ 80% سے اباؤ مارکس جن بچوں نے دیے ہیں ان کے فری اسکالرشپ بھی انہیں دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ضلع ایبٹ آباد, ہری پور اور مختلف ولیج میں ہم نے بکس وغیرہ اپنے غریب و یتیم بچوں میں بھی تقسیم کی ہیں. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک بہت ہی پیارا میسج جو آج ہمیں ان بھائیوں سے ملا کہ قوم پرستی اور قوم کی خدمت یہ 2 الگ چیزیں ہیں. یہ وہ پیغام ہے جو آج ہمارے ہزارے بھر کی تمام اقوام کے لیے ہے کہ جن سب کو ان چیز کو دیکھ کر موٹیویشن لینی چاہیے. تو ناظرین بہت شکریہ ہمارا یہ پروگرام دیکھنے کا. زندگی ہوئی تو اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا وعدہ پورا کریں گے. اپنے علاقے اور اپنے ملک کے مختلف سیاسی, سماجی اور سرکاری اداروں کے رہنماؤں کو انشاءاللہ ہم یہاں آپ کے پاس بلاتے رہیں گے اور ان سے آپ بہت سوالات پوچھتے رہیں گے جو آپ اور میں ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو بہت شکریہ. حسنین سواتی کو اجازت دیجیے. ہزارہ 1 ایبٹ آباد.